चलो ठीक है यार, आने में आज काफी देर हो गई है। ये ना हो कि भाई मेरी वाट लगा दें। ये कहते हुए अलमीर ने अपने सर पे कैप डाली और घर में दाखिल हुआ। अभी वो घर का दरवाजा बंद कर ही रहा था जब अचानक से इसे यजदान के कमरे से आवाजें आने लगीं। इसकी पेशानी पे बल नमूदार होने लगे। अगले ही लम्हे इसे नाइमा के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी और यकीनन वो इसे बेल्टों से मार रहा था। वो जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद करने लगा। वो चाह के भी अपने भाई को रोक नहीं सकता था। इसने जल्दी से जाके आमना बेगम के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। फेरोज साहब बाहर निकले। क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? और ये कोई घर आने का टाइम है? इसे देखते हुए बोले, कल से मैंने गार्ड को कहना है कि इसे घर में ना आने दे। रात को आए तो वो बाबा और वो भैया। क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? वो बेजारी से गोया हुए थे। बाबा, वो भैया भाभी को मार रहे हैं। यार, ये तो इनका रोज का काम है। मुझे सोने दो। तुम्हारी माँ की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो प्लीज मुझे सोने दो। बाबा, एक दफा भैया को रोके तो सही। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुआ। इसे हमेशा से ही डर लगता था, क्योंकि इनकी शादी को इतना ज्यादा अरसा हो गया था। इतने अरसे में इसने महज नाइमा पे जुल्म होते ही देखा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिरोज साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसने यजदान के कमरे की तरफ देखा और जब्त से अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कमरे की तरफ जाने लगा। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला और यजदान अपना बेल्ट फेंकता हुआ बाहर की तरफ चला गया। इसने देखा नहीं था, वो एक एक कदम चलता हुआ कमरे के दरवाजे के सामने आया। इस बेल्ट को उठाया जिसमें खून लगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह समझ गया था। वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने गिर्द शॉल लपेटे बैठी हुई थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बुरी तरह से रो रही थी। भाभी, इसने नरमी से नाइमा का नाम पुकारा। नाइमा ने लरसती हुई पलकें उठा के सामने खड़े हुए अलमीर को देखा और दोबारा से वो अपने घुटनों में सर रखकर रोने लगी थी, जैसे आज वो थक हार गई हो। वो कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो आहिस्तगी से इसके सामने बैठा, अपना कोट उतार के इसके कंधों पे रखा था, क्योंकि वो ठंड की वजह से मुकम्मल तौर पर कपकपा रही थी। नाइमा भाभी, उठें, नीचे से, फर्श बहुत ठंडा है। वो नरमी से इसे उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो नरमी से गोया हुई। भाभी, मैंने क्या बोला है? प्लीज नीचे से उठें, बहुत ज्यादा ठंड है। ये कहते हुए आहिस्तगी से इसके हाथ से पकड़कर इसे अपना सहारा देते हुए उठाया। इससे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बेड पर लिटाते हुए इसके ऊपर कंबल सेट करने लगा। इसके हाथ में बहुत ज्यादा जख्म आए हुए थे। इसके हाथ को पकड़े वहां पर मरहम लगाने लगा। प्लीज जाओ तुम। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई तो वो उसे देखने लगा था। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में आते ही इसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। इसे हमेशा से ही अपने भाई से नफरत थी। जैसा वो अपनी बीवी के साथ बिहेव करता था, ये कोई आज की बात नहीं थी। हमेशा से वो ऐसे ही करता था। इसके बाप ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की थी और इसकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक इसने अपनी माँ को बिस्तर पर ही देखा था। भाभी की शादी को 15 साल होने वाले थे और वो हमेशा इनकी खिदमत ही करती आई थी। वो महज 15 साल की थी जब ब्याह के इस घर में आई थी। बहुत छोटी थी। सुबह सुबह अभी वो सो रहा था जब इसे बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाज आई। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। भाई, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? छोड़ें। वो मुसलसल इसे मारे जा रहा था और वो जानता था कि भाभी कुछ भी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अगर इनका कोई आगे पीछे होता तो वो जरूर अब तक तलाक लेके जा चुकी होती। वो इसी के रहमो करम पे थी। फेरोज साहब भी इसे रोकने की कोशिश करने लगे। बेटा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? बाबा जान छोड़े मुझे। ये कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने लगा, मगर वो इसे पीछे धक्का दे गए। खबरदार, अब तुमने इस मासूम बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की। ये मासूम बच्ची है, ये बहुत बदकिरदार लड़की है। मैं इसे एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो इसे तलाक देते हुए खुद इस रिश्ते से आजाद हो गया था, मगर वो सामने एक जगह जगह पे सिमटी हुई बैठी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। इसे यकीन ही नहीं आया था, जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो इतने सालों से इतने जुल्म, इतनी तकलीफें, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती आई थी,
آج وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں پیچھے بیٹھ گئی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھنے لگے تھے۔ فیروز صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئے، اور اب کی بار جیسے اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی نائمہ کو دیکھا۔ فوراً سے وہ نائمہ کے پاس آیا۔ وہ نائمہ، میری بات سنو۔ نائمہ، مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ فیروز صاحب نے تماچا یزدان کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری جان نکال دوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتے بری طرح سے رونے لگی، اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ المیر فوراً سے پانی کا گلاس لے کے آیا۔ بھابی یہ لیں، پانی پی لیں۔ مگر وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، بس بے جان مجسمے کی طرح صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابی، وہ نرمی سے اس کے گال کو تپکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر، اسے جلدی سے اندر لے چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فیروز صاحب جلدی سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کرنے لگے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، جبکہ وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی صبح صبح؟ ملیحہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے یزدان کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ میں نے نائمہ کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کے ملیحہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم نے نائمہ کو طلاق دے دی؟ سچ میں؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ یزدان، یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے یزدان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب میں تمہارے زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بہت شکریہ، مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو کہ تم میری ہر بات مانو گے۔ بس اب جلدی سے ہم آج ہی نکاح کریں گے۔ تم آج ہی مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ گے۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی وہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم آج ہی نکاح کریں گے، تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ میں ساری عمر کسی بانجھ عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کے ملیحہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں۔ مطلب یہی کہ 15 سال میں جب وہ مجھے اولاد نہیں دے سکی تو وہی بانجھ تھی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں تمہیں بہت جلد گڈ نیوز سنا دوں گی۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ملیحہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ فیروز صاحب نے ملازمہ کو بولا تھا کہ اس کے لیے الگ سے کمرہ سیٹ کروا دیں، کیونکہ وہ اب اس کے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، اور دوسرا بھی کوئی اور اس کے پاس راستہ نہیں تھا۔ وہ کہاں جاتی اور کہاں نہیں، بس وہ اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کے جاتی تھی۔ اسی رات وہ ایک لڑکی کو گھر لے کے آ گیا نکاح کر کے، اور نائمہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، جبکہ وہ پھر سے اپنی رنگین زندگی شروع کر چکا تھا۔ ملیحہ نئی نئی آئی ہوئی تھی، اس کی قربت میں وہ خوبصورت لمحات گزارتا تھا۔ اب تو ملیحہ کو جیلسی ہونے لگی تھی، ملیحہ کو چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اب تو وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ملیحہ سو رہی تھی، جب ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا تو وہ اس سے خود سے دور کر گئی۔ کیا ہے، مجھے سونے دینا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ کل رات بھی آپ نے مجھے سونے نہیں دیا، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے نہیں سونے دیا؟ شادی ہم نے اسی لیے تو نہیں کی تھی کہ تم سوتی رہو، میں تمہیں سکون کرنے دوں۔ یہ سن کے ملیحہ کی پریشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، شاید اس وجہ سے آپ ایسے کرتے ہیں۔ یہ سن کے یزدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے نائمہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی ساری زندگی باتیں ہی برداشت کروں گی۔ آپ جیسے مجھے چاہیں، جب چاہیں مجھے اپنے قریب کر لیں۔ میری بھی کچھ عزت ہے، کچھ سیلف رسپیکٹ ہے۔ ہر وقت میں آپ کے آگے پیچھے نہیں گھوم سکتی۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں گویا ہوئی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ پاگل، میں تو اس کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، پتہ نہیں کب میری اس سے جان چھوٹے گی۔ میں مما کو بتا دوں گی، میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں کیسا نفسیاتی مریض ہے، اس نے تو مجھے پاگل کر دینا ہے۔ ملیحہ اپنے مالک کو کوس رہی تھی اور مٹھیوں میں دبوچے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا جب فیروز صاحب اسٹڈی روم میں داخل ہوئے۔ جی بابا بتائیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم نائمہ کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب ہے بابا جان، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
آپ کو پتا ہے میں نائمہ بھابی کو کن نگاہوں سے دیکھتا ہوں؟ میں نے کبھی بھابی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ پھر بتاؤ وہ کس حق سے اس گھر میں رہے گی؟ بابا جان، بچپن سے لے کے اب تک بھابی نے میرا خیال رکھا ہے۔ میں محض 10 سال کا تھا جب بھابی اس گھر میں آئی تھی، تب سے وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں تھی۔ وہ مما کا خیال رکھتی تھی۔ جتنا میرا حق ہے اتنا ہی ان کا بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہماری خدمت کی ہے اتنے سال، تو آپ ایک کام کریں، آپ ان کو جائیداد کا کچھ حصہ ان کے نام کر دیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ بابا، میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ دیکھو بیٹا، وہ بہت معصوم سی بچی ہے۔ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب میرے دوست نے اسے میرے حوالے کیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل یتیم ہو گئی، اور میں کبھی یزدان کو نہیں روک سکا۔ وہ ہمیشہ اس پر ظلم کرتا آیا تھا۔ اس نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب اس سے اچھی زندگی تم ہی دے سکتے ہو۔ نہیں بابا جان، بالکل بھی نہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بابا کو کیا جواب دے، اور وہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ تمہیں نائمہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اپنے بھائی کو دیکھو، بیوی کی کیسے عزت کی جاتی ہے، کیسے بیوی کو رکھا جاتا ہے۔ بیٹا خدا کے لیے اسے اب تو خوشیاں دے دو۔ اس نے تمہاری ماں کی دیکھو کتنے سال خدمت کی ہے۔ کم وقت نہیں ہوتا یہ۔ تمہاری ماں کو ہم بھی ایسے نہیں سنبھال سکتے تھے جیسے اس معصوم بچی نے سنبھالا ہے۔ اس نے تمہاری ماں پہ جو احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ کر لو۔ بابا جان، وہ ہار گیا تھا اپنے بابا کے سامنے۔ اس نے ہمیشہ نائمہ کو اذیت اور تکلیف میں ہی دیکھا تھا۔ سب کے بدلے میں وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ بس ایک محبت بھرے لہجے پہ وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ وہ جتنے لاڈوں میں پلی تھی، یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنے بابا سے اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اپنے باپ کی کتنی لاڈلی تھی۔ بھابی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی عدت کے دن ختم ہو چکے تھے، اور آج کتنے مہینوں کے بعد وہ اس کے پاس یوں بات کرنے کے لیے آیا تھا، ورنہ تو وہ اس سے دور دور ہی رہتا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنے مہینوں میں وہ اب کافی بہتر بھی ہو چکی تھی۔ جو اس نے پہلے ماتمی لباس پہنا ہوتا تھا، اس نے اتار پھینکا تھا۔ وہ ایسا نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ جب یزدان کو اور ملیحہ کو ساتھ دیکھتی تھی، اسے کچھ ہوتا تھا۔ وہ یزدان جس نے اسے ہمیشہ چاہا تھا، اس کی نفرت کے باوجود اسے چاہا تھا، لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ بھابی، وہ بابا جان نے شاید آپ سے بات کی ہوگی۔ ہاں انہوں نے کی تھی، اور مجھے بھی المیر تم سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ دیکھو المیر، میں نے تمہیں کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انکل ضد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ یہ اداسی ختم کر دے گا، اس چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے گا، مگر یہ شادی کے بعد ہی ممکن تھا۔ وہ بات کو کہنے آیا تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دے، مگر اب اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ آج اس نے نائمہ کو کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے آ کے نائمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نائمہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ تم المیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ میں اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ المیر، تمہیں پتہ ہے میں نے بچپن سے تمہیں کیسے رکھا ہے، کیسے میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے۔ کیا مطلب بھابی؟ میں اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اور جس طرح آپ نے میرا خیال کیا ہے، مجھ پر ایک جگہ پہ گائیڈ کیا ہے، آپ کو بھی شک ہوگا کہ آپ نے میری تربیت کیسے کی تھی۔ اور ویسے بھی آپ اتنی بڑی بھی نہیں ہیں، مجھ سے 5 سال ہی بڑی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نائمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں پھر سے پکڑنا چاہا تو نائمہ پیچھے ہو گئی۔ دیکھو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تم یوں میرے پاس آ رہے ہو تو ہم تعلق بنا لیں گے نا۔ میں بابا جان کو بولنے لگا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس نکاح سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ بابا جان کو ہی بتائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور نہ جانے کیسے یہ بات یزدان تک پہنچ گئی تھی، اور تب سے وہ بہت زیادہ بے چین تھا۔ نہیں، میں کبھی بھی نائمہ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف میری تھی۔ وہ بڑبڑا رہا تھا جب ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ملیحہ نے مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ ملیحہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اچھا، مطلب آج بھی آپ کے دل میں وہ نائمہ ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کے ملیحہ کو دیکھا۔ ہاں، وہ میری پہلی محبت تھی۔ یہ سن کے ملیحہ ہنسی۔ اور میں کیا ہوں؟ تم میری آخری محبت ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملیحہ کو کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری۔ ملیحہ نے ایک دم سے خود کو اس سے دور دھکا دیا۔ اچھا، میں تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اتنی گئی گزری ہوں کہ تم نے نائمہ کے بارے میں دوبارہ سوچنا شروع کر دیا؟ ایک لمحہ بھی میں اب اس گھر میں نہیں رگاؤں گی۔ یہ سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہماری شادی کو اتنے مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک گڈ نیوز تو تم نے مجھے دی نہیں ہے۔
یہ سن کے ملیحہ طنز کے انداز میں ہنسنے لگی۔ اگلے ہی لمحے آ کے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، پیارے شوہر جی، ایک عورت بانجھ ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی، اور مجھے یقین ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ ایک دفعہ اپنا علاج کروا کے دیکھیں، کیا پتہ آپ میں کوئی نقص ہو۔ اس کی بات سن کے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یہ تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ارے ارے، آپ بغیر تحقیق کے ہمیں بانجھ بول سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ اپنا علاج کروا لیں۔ اس نے ایک دم سے ملیحہ کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار جو تم نے آج کے بعد میرے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے غصے میں چلاتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا تو وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ سادہ سی دلہن بنی المیر کے پہلو میں بیٹھی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دو بار مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا مگر وہ خاموش تھی۔ جب فیروز صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے کہنے لگے، بیٹا بولو، قبول ہے، اس نے نگاہیں اٹھا کے دور کھڑے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بھی نکاح میں شریک تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیر آئی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ عجیب سا تھا۔ اس کا سابقہ شوہر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آخر اس نے کہیں نہ کہیں اپنے دل کو پتھر کیا اور قبول ہے بولا۔ جیسے ہی اس نے قبول ہے بولا، تھوڑی ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ جیسے ہی المیر کی نظر دور کھڑے ہوئے یزدان کی طرف گئی تو اس نے یوں محسوس کروایا جیسے اس نے یزدان کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس نے سامنے بیٹھی ہوئی نائمہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے تھے، اور یہ دیکھ کے تو نائمہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اتنی محبت بھرا لمس تو اس نے اتنے سالوں میں کبھی اپنے شوہر کا بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جیسے وہ اس شخص سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ لے گیا۔ دور کھڑا ہوا شخص اپنی مٹھیاں بھیج گیا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ ملیحہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت المیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی المیر کی کزن ہی تھی، اس کے تایا جان کی بیٹیاں جو اس کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسے انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ المیر کمرے میں داخل ہوا، ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آ کے آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھ کے المیر نے گہری سانس لی اور آہستگی سے اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا تھا۔ ارے، آپ تو ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے آپ کی پہلی دفعہ شادی ہوئی ہو۔ المیر نے اسے سمجھ نہیں آئی تھی اس پہ طنز مارا تھا یا اس نے یہ بات یوں ہی کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے یہ بات سن کے افسوس ہوا تھا۔ وہ بس وہیں بیٹھی رہی۔ آپ کی کزن مجھے ایسے بٹھا کے گئی تھی، نائلہ نے کہا، مجھے ایسے بٹھایا۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھنے لگی جب المیر نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کہا، کدھر جا رہی ہیں؟ وہ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیوں چینج کرنے جا رہی ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، وہ آپ مجھے بعد میں دیکھ لیجیے گا، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ آج بھی ویسے ہی ڈری سہمی سی تھی جیسے وہ ہمیشہ اس گھر میں رہتی تھی۔ وہ ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ، المیر چھوڑو مجھے، شوہر کی عزت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو مجھے، اور محبت سے بلائے نا مجھے، المیر چھوڑیے مجھے، ایسے کہتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ ڈر رہی تھی۔ المیر کا رویہ تو اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پہلے کسی اور کی بیوی تھی اور اب اس کی بنی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ کئی سالوں سے اس سے محبت کرتا ہے اور بڑی دعاؤں کے بعد وہ اسے ملی ہو، ایسے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ المیر نے آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ بہت قیمتی ہو، آپ بہت انمول ہو، اور جو شخص آپ کو پہچان جائے وہ آپ کی قدر کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو اس نے المیر کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ المیر، نہیں پلیز، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، اور کیسے آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، میری تربیت آپ نے کی تھی، اور آپ نے ہمیشہ مجھے کیا سکھایا تھا؟ بچپن میں آپ مجھے کیا کہتی تھی کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، عورت کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک اور آپ بات مجھے کہتی تھی کہ تم ہمیشہ اپنی بیوی کو محبت سے رکھنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس سے پیار کے ساتھ پیش آنا، اور مجھے اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ کو وہ محبت اور پیار چاہیے تھا جو آپ کو نہیں ملتا تھا، آپ کو وہ عزت چاہیے تھی جو آپ کو نہیں ملتی تھی،
اور آپ مجھے کہتی تھیں کہ تم اپنی بیوی کو دینا، اور اب میں اپنی بیوی کو وہی پیار دوں گا، وہی محبت دوں گا، وہ عزت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کے اپنے اور قریب کر گیا تھا۔ مجھے چینج کرنے جانا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ المیر کی باتوں کا کیا جواب دے۔ اس وجہ سے وہ بار بار اٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ المیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے ایک مرد کی کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ اور میری بھی ہیں، میری بھی خواہشات ہیں۔ کیا آپ کو میری خواہشات کا احترام نہیں کریں گی؟ اس کی بات سن کے وہ مزید بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ آپ کے ہاتھ کیوں اتنے زیادہ کپکپا رہے ہیں؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ یوں شدت سے روتے ہوئے بولی، المیر پلیز، مجھے پتا ہے تم مذاق اڑا رہے ہو۔ دیکھو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم بے شک دوسری شادی کر لینا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں نے انکل کے کہنے پہ شادی کی کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی؟ بتاؤ مجھے۔ روتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی، ارے کس نے بولا ہے میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ سچ میں جب سے آپ میرے نکاح میں آئی ہیں تب سے میں آپ کے بارے میں بہت خوبصورت سوچ رہا ہوں، آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہوں۔ لیکن یہ باتیں تو یزدان بھی میرے ساتھ کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، آپ بھی کچھ دن میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، مجھے بولیں گے کہ آپ کو اولاد چاہیے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہاں وہ تو مجھے چاہیے اور آپ مجھے دیں گی بھی۔ میں شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر ماں بن سکتی ہوتی تو اب تک میرے بچے ہوتے۔ رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو بند کریں۔ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ سہم گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت وہ شاید خود غرض ہو گئی تھی یا کیا تھا، لیکن وہ اس کے گریبان سے دبوچتے ہوئے شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ تم نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا؟ اب اس کے عشق میں کیا ایسے ہی پڑے رہو گے؟ کب سے ملیحہ دیکھ رہی تھی، وہ صوفے کی بیک سائڈ سے ٹیک لگا کے سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ ہی پیے جا رہے ہیں۔ اب تو ملیحہ کو اس پہ اچھا خاصا غصہ آنے لگا تھا۔ ملیحہ خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو اور چلی جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ ملیحہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم نے اس کی یادوں میں ہی بیٹھے رہنا تھا تو میرے ساتھ شادی نہ کرتے، بلکہ اسی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے۔ یہ سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ کیا تم فضول قسم کی باتیں لگی ہوئی ہو؟ میرے ساتھ میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، کیوں ہاتھ میں زیادہ کھجلی ہو رہی ہے تو جو تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ مجھے نائمہ مت سمجھنا، میں نائمہ نہیں ہوں کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے اور میں خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے ملیحہ کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ملیحہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے وہ سارا غصہ برداشت کرتا جا رہا تھا یا غصہ پی جاتا تھا۔ اب کی بار ملیحہ نرم پڑی اور آ کے آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں آپ اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں؟ پلیز غصہ تھوک دینا، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی وہ۔ یزدان نے بھی اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ خود اب آج کل بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ صبح صبح نائمہ کی آنکھ کھلی، ایک پرسکون سی صبح تھی۔ جیسے جیسے اس کی حواس بیدار ہونے لگے تو رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ المیر کے ساتھ بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئے گی جو اس نے گزاری تھی۔ اس نے دوسری سائڈ پہ سوئے ہوئے المیر کو دیکھا تھا جسے اب تک وہ بچہ سمجھتی آئی تھی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ جس طرح رات کو اس نے محبت نچھاور کی تھی، اس کی سرگوشیاں، اس کی باتیں، نہ جانے کیا کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر اوندا سو رہا تھا۔ وہ اس کے مسلز کو دیکھنے لگی، جم میں بنائی گئی اس کی باڈی، اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ عجیب سے جذبات، عجیب سی فیلنگز اس کے دل میں جاگ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب المیر نے سوئے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ لیا، کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے المیر نے اسے کھینچا۔ وہ المیر کی پشت پہ آ گری تھی۔ المیر کی پشت پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔
अलमीर के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। सो जाएं, अभी इतनी सुबह सुबह कहाँ भागने की पड़ गई है। वो मुझे नाश्ता बनाना है। वो डरते हुए गोया हुई थी। नई नवेली दुल्हन थोड़ी ना नाश्ता बनाएगी। लेटी रहे, मुलाजमा देख लेगी। ये कहते हुए इसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम करते हुए इसे मजीद अपने करीब कर गया। अलमीर, मुझे जाना चाहिए। ये कहते हुए वो डरते हुए उठने लगी, जब अलमीर ने खींच के इसे मजबूती से अपने हिसार में जकड़ लिया था। बहुत ज्यादा आपको काम करने का शौक है। अब सारी जिंदगी काम ही आपने करने हैं। ये कहते हुए वो मोहब्बत से इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगा। दोबारा से नींद की वादियों में चला गया। वो काफी देर तक इसके बालों में हाथ फेरती रही थी। वो खुद नहीं जानती थी इसने कैसे इतनी जल्दी इस शख्स को कबूल कर लिया था। इसने तो यही सोचा था कि वो सारी जिंदगी अलमीर को कबूल नहीं करेगी, कभी मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं बनाएगी। मगर इसने जो कुछ सोचा हुआ था, सब कुछ धरे का धरा रह गया और वो इसके साथ मुकम्मल हो गई थी। और वो वाकई में इस शख्स से इसे मुकम्मल ही तो किया था। वो अपनी आंखें बंद कर गई थी। अलमीर को एहसास हुआ कि वो रो रही है, तो वो एकदम से उठ के बैठ गया। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? अलमीर ने नरमी से पूछा, तो इसने नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। ये कहते हुए वो इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। फिर आपको क्या हुआ है? रो क्यों रही हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है। किससे? तुमसे दूर जाने की से। अलमीर ने इसकी आंखों में देखा। लोग क्या बातें बनाएंगे मेरे बारे में कि मैंने अपने देवर के साथ शादी कर ली। वो डरते हुए बोली, अरे पागल हो गई हैं क्या? लोगों की बातें कौन सुनता है? इस जमाने में भी क्या कोई लोगों की बातों की परवाह करता है? छोड़े इस बात को। जो बातें करता है करने दें। भाई ने भी तो दूसरी शादी कर ली। वो फ्रेश होके बाहर आई तो सीधा किचन में चली गई। इसके लबों पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, और शायद इतने सालों में मुलाजमा ने पहली बार इसके चेहरे पे बिखरे हुए रंग देखे थे। लगता है बीबी जी आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं। मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका चेहरा मजीद शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। बीबी जी आपको एक बात बोलूं? मुलाजमा ने नरमी से कहा। बोलो। वो चाय ऊपर रखते हुए बोली थी। आपको पता है, मैंने बहुत पहले भी अलमीर साहब की आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी थी। इसने हैरत से मुलाजमा की तरफ देखा। क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता था जैसे अलमीर साहब हमेशा से आपका ख्याल रखते थे। मुझे लगता था कि शायद वो आपसे मोहब्बत करते हैं। और आज आपके चेहरे पे छाई हुई खुशी, मुस्कुराहट, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो हमेशा से आपको चाहते थे और हमेशा खुश भी रखेंगे। आपसे हमेशा मोहब्बत करेंगे। मुलाजमा मुस्कुराते हुए बता रही थी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं करो, काम करो। वो एक दफा फिर से खुद को कोई छोटी सी बच्ची तस्वर कर रही थी। कोई इसके लाड उठाता, कोई इसके नाज नखरे उठाता, कोई इससे प्यार करता, और वो अब शायद यजदान को ये दिखाना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद वो मुलाजमों के साथ डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगाने लगी। इतने में फेरोज साहब भी आ गए थे, मलिहा भी आ गई थी, और यजदान भी आ गया था। यजदान को देखते हुए इसने ऐसे इग्नोर किया जैसे गोया इसका वजूद ही ना हो। अलमीर, आप नाश्ते में क्या लेंगे? इसने नरमी से अलमीर से पूछा। इसके लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बेगम, आप जो दे दें हम खुशी से खा लेंगे। अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए ठीक है फिर, आपको ऑमलेट खाना होगा। और सब जानते थे कि अलमीर ने कभी ऑमलेट नहीं खाया था, ना ही इसे पसंद था। वो किसी कीमत पे भी नहीं खाता था, जबकि वो इसे ऑमलेट खाने का कह रही थी। और अलमीर ने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, नई नवेली दुल्हन ने कहा है तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसका मकसद इस वक्त यजदान को जलाना था, और वो भी भरपूर तरीके से जल रहा था, और खूनख्वार निगाहों से इन दोनों की तरफ देख रहा था। वो गुस्से में वहां से उठ के चल गया। मलीहा भी इसके पीछे पीछे उठकर चली गई। वहां पे मौजूद नहीं थे, और मुलाजमा किचन में थी। एकदम से अलमीर ने इसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसे थोड़ी देर पहले तक तो इतनी शोखीपन कर रही थी। क्या आपकी बात मानूं? अब क्या हो गया है? छोड़ें, कोई देख लेगा। वो शर्माती हुई गोया हुई। देखता रहे, मेरी बीवी हो तुम। ये कहते हुए वो इसके करीब होने लगा तो वो एकदम से उठ के दूर हो गई थी। वो आपको ऑफिस से लेट हो रहा होगा, ये कहते हुए घबराते हुए बोली थी। ऑफिस किसने जाना है? हनीमून पे जाना है। बाबा ने बोला है कि तुम्हें लेके हनीमून पे जाऊं। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मुझे नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। ये कहते हुए वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। इसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि वो अपनी धड़कनों की आवाज अपने कानों में सुन सकती थी। कभी वो इतना तो यजदान से भी नहीं घबराई थी जितना वो अलमीर से घबरा रही थी। इसके लाख मना करने के बावजूद भी अलमीर ने टिकट्स करवा दी थी, और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। देखें तो सही, अलमीर,
اپنی بیوی کو ہنی مون پہ لے کے چلا گیا، آپ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ملیحہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تو یزدان نے غصے میں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہو رہا ہے تو چلی جاؤ میری زندگی سے، جو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جائے گا اس کے ساتھ چلی جانا۔ ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اس کے پاس آئی تھی۔ یزدان! اس نے نرمی سے یزدان کا نام پکارا، ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ یزدان نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ یزدان کا لہجہ اچھا خاصا روڈ تھا۔ آپ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ یزدان، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں تو ہمیشہ سے مجھ سے محبت تھی نا؟ اگلی بات جو ملیحہ نے بولی وہ سن کے یزدان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ لیکن میں اب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میری زندگی میں دھوکے بازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی جگہ ہے، لیکن یزدان میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، سچ میں۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ یزدان نے اسے خود سے دور دھکا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نائمہ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے نائمہ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، اسے کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دیتا آیا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ وہ المیر کے ساتھ خوش تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اتنا بے معنی تھا کہ وہ اسے اتنی زیادہ جلدی بھول گئی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ ہنی مون سے واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ عجیب طرح سے نکھر آئی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئی تھی۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، لیکن المیر کی محبت نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت ہونے لگی تھی۔ بس اب ملازمین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بی بی جی آپ کو بہت پیاری ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، اور وہ ہر وقت شرمائی شرمائی سی رہتی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف واضح ہوتا تھا کہ المیر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ المیر کو آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا تو وہ صوفے پہ بیٹھی ابھی تک کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ المیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سوئی کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن آپ کو سو جانا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ وہ آپ نا، وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ بھئی بتاؤ بھی، کیوں اتنا زیادہ سسپینس میں ڈال رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ کو پتا ہے میں نا مما بننے والی ہوں، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ وہ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ المیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے بھلا آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنا ہے، سچ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فائل اٹھا کے لائی۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ وہ خوشی میں ایک معصوم سی بچی بن گئی تھی جو اپنی خوشی اسے دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، وہ اسے ساری رپورٹس دکھانے لگی۔ سچ میں اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے 15 سال اس چیز کا بہت زیادہ انتظار کیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ المیر، آپ کو پتا ہے، یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ المیر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، رونا کیوں لگ گئی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی، بہت شدت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ المیر، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اتنی دعائیں مانگی تھیں میں آپ کو کبھی بتا بھی نہیں سکتی۔ میں کبھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ کوئی میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ 15 سال میں نے کتنا زیادہ انتظار کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب باہر سے انہیں ملیحہ کی آواز آئی تھی جو انہیں پکار رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف گیا تھا۔ کیا ہوا ہے المیر؟ وہ جیسے ہی باہر آئے تو ملیحہ نے بتایا کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف گئے تو فوراً سے اسے بازو میں اٹھایا، اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ وہ دونوں تو گویا پاگل ہی ہو گئے تھے، نہ جانے اچانک سے یزدان کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ یہ سن کے انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، اور شاید اس نے یہ بات بہت زیادہ ہی دل پہ لے لی تھی کہ ملیحہ نے محض اس کے ساتھ دولت کے لیے شادی کی تھی اور وہ بعد میں اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب
इसे मोहब्बत हो गई थी, इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सारी बातें इसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, जिसकी वजह से इसने इस बात को बहुत ज्यादा दिल से लगा लिया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। डॉक्टर कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। वो परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। आप लोगों में से नाइमा कौन है? पेशेंट नाइमा को बुला रहा है। ये सुन के वो जल्दी से आगे बढ़ी। मैं नाइमा हूँ। न जाने इसे क्या हुआ था, वो जल्दी से बताने लगी। प्लीज आप इनसे बात सुन लें। इसने अलमीर की तरफ देखा था। अलमीर ने इस बात में सर हिला दिया। वो अंदर की तरफ गई थी। इसको देखने लगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा यजदान। इसने पहली दफा इतनी नरमी से यजदान से बात की थी। मुझे माफ कर दो। यजदान इसके सामने हाथ जोड़ने लगा तो वो नफी में सर हिलाने लगी। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने आपको माफ कर दिया। बहुत शुक्रिया। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसने नरमी से इसे दिलासा दिया था। इसके चेहरे को देखा और फिर वो वहां से बाहर चली गई थी। एक हफ्ते के बाद वो ठीक हो गया था, जबकि वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और कुछ दिन बाद ही वो वापस घर आ चुका था। डॉक्टर ने मलीहा को बताया था कि वो भी मम्मा बनने वाली है, और ये इन दोनों के लिए भी हैरान कुन था। इतने साल इन दोनों की शादी को हो गए थे, लेकिन इन दोनों को खुशखबरी नहीं मिली थी, जबकि इन दोनों की अब हम सफर अलग अलग थे। मगर फिर भी वो जिंदगी में खुश थे। नाइमा ने इसे माफ भी कर दिया था। वो जानती थी, लेकिन वो इससे क्या ही गिला कर सकती थी। वो जिंदगी में खुश थी। इसका शौहर इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, तो वो मजीद क्या ही चाह सकती थी। उसकी जिंदगी अब बहुत खुशगवार और पुरसकून हो गई थी।